अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ़दर हयात की एक और क्राइम स्टोरी जिसका नाम है मीठी छुरी। लगभग 5 घंटे की इस भाग दौड़ में इंतहाई काम की दो बातें मालूम हुई थीं। अव्वल, एक घोड़े पर सवार दो अफराद जंगल के इख्तिताम पर शुमाल की सिमत बढ़े थे। वो शाम कोट गए थे या कहीं और, इस बारे में सरे दस्त कुछ नहीं कहा जा सकता था। 5 घोड़ों पर सवार बाकी डाकुओं ने चक 32 का रुख किया था। ये भी हतमी नहीं था कि वो चक 32 पहुँचे थे या किसी और सिमत निकल गए थे। अगर हम उनका खुरा खो ना देते तो हमारी मंजिल आसान हो जाती। डाकुओं का खुरा बारिश के सबब गायब हुआ था, जो एक कुदरती अमल है। कुदरत के हर काम में कोई न कोई मसलहत पोशीदा होती है। इंसान उसको समझे या ना समझे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थाने में एक हुजूम लगा हुआ था। उनमें ज़्यादा तादाद चक 32 वालों की थी। दुल्हन का बाप अल्लाह बख्श, उसकी बीवी खदीजा और दीगर कई रिश्तेदार वहाँ पहुँचे थे। ज़ाहिर अली ने जैसे ही ये अंधोनाक खबर वहाँ पहुँचाई, वो लोग रोते धोते और गिरते पड़ते मेरे पास आ गए थे। उनमें चक 84 के चंद अफराद भी शामिल थे। अल्लाह बख्श का छोटा भाई खुदा बख्श भी एक तरफ सर झुकाए दुखी सा बैठा था। उन सब की आंखों में एक ही सवाल था, डाकुओं का सुराग मिला कि नहीं। मैं सबको एक साथ अपने कमरे में बुलाकर मछली बाज़ार गरम नहीं करना चाहता था, लिहाजा 2 इंतहाई मुतल्लिका अफराद को अंदर बुला लिया, यानी दुल्हन और दुल्हा के बाप अल्लाह बख्श और खुदा बख्श को। थानेदार साहब, आपके इलाके में ये क्या क़यामत गुजर गई? अल्लाह बख्श दिल गिरफ्ता लहजे में बोला। मैं उसकी दिल्ली कैफियत को समझ रहा था। इस वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए मैंने अपने ताउन का भरपूर यकीन दिलाया और कहा, इस क़यामत को बर्पा करने के ज़िम्मेदार अफराद को मैं जिस क़यामत से गुजारूँगा उसे भी दुनिया देखेगी। आप लोग हौसला रखें। मैं गुज़रे हुए वक्त को तो पीछे नहीं ला सकता, अलबत्ता डाकुओं की गिरफ़्तारी और दुल्हन की बाजियाबी के लिए मैं हत्ता अल मकदूर कोशिश कर रहा हूँ। आप आज सुबह से जाए वकुआ की तरफ गए हुए थे, कोई कामयाबी हासिल हुई? हाँ, जुज़वी कामयाबी हाथ आई है। फिर मैंने उन्हें अपनी भाग दौड़ के नताइज से आगाह कर दिया। ये तो बहुत ही उलझी हुई सूरत हाल है, अल्लाह बख्श ने कहा। 2 डाकू मतरोक कुएं से खेतों की जानिब बढ़ गए। बाकी डाकुओं ने चक 32 का रुख किया। ये कैसे पता चलेगा वो लोग मेरी रानी को कहाँ ले गए? ये पता तो तुम्हारे ताउन से चल सकता है अल्लाह बख्श। मैं तो हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ, आप हुक्म करें। देखो भाई, ये तो ज़ाहिर है डाकुओं की कार्रवाई किसी भयानक इंतकाम का नतीजा है। ये तुम दोनों में से किसी के दुश्मन का भी कारनामा हो सकता है। ये दुश्मनी आरिफ या राफिया से भी मुमकिन है। डाकुओं ने भरी पूरी बारात पर शब खून मारकर दूल्हा को कत्ल किया और दुल्हन को जेवरात के संदूक समेत उठाकर ले गए। संदूक का किस्सा मैं तुम लोगों को सुना चुका हूँ। तुम दोनों ने संदूक को शनाख्त भी कर लिया है। जंगल से वापसी पर ताला टूटा हुआ वो खाली संदूक हम अपने साथ ले आए थे। अल्लाह बख्श और खुदा बख्श को वो संदूक दिखाकर मैंने तस्दीक कर ली कि ये वही संदूक था। जहाँ तक मैं डाकुओं का खुरा उठवाने में कामयाब हुआ हूँ, इसके मुताबिक दुल्हन रानी को या तो शामकोट की तरफ ले जाया गया है या फिर उसे चक 32 पहुँचाया गया है। अब तुम मुझे बताओगे, इन 2 मकामात पर तुम लोगों का कौन दुश्मन हो सकता है? अल्लाह बख्श ने कहा, शाम कोट में तो मेरी छोटी साली सलमा रहती है। वो बेचारी बेवा है और अपने झल्ले बेटे के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। सलमा का हमारे घर में आना जाना है। हमारे दरमियान बहुत खुशगवार ताल्लुकात हैं। उसकी तरफ से किसी किस्म की दुश्मनी का सवाल ही पैदा नहीं होता। सलमा तो बड़ी धूमधाम से शादी की तमाम तकरीबात और रस्मों में शामिल रही है। वो 8-10 दिन से अपने बेटे के साथ हमारे घर में ठहरी हुई है और बारात के साथ वो भी चक 84 की तरफ आई है। रानी सलमा के साथ बहुत घुली मिली हुई है, इसीलिए रानी की ज़िद पर वो उसे ससुराल पहुंचाने साथ आई थी। मैं अभी तक सलमा से नहीं मिल सका, पता नहीं उस बेचारी का क्या हाल होगा। चक 84 पहुँचते ही हम सीधे थाने चले आए। मैं कल रात तुम्हारी साली सलमा से मिल चुका हूँ। वो रानी को पेश आने वाले वाक़े की वजह से बहुत परेशान है। खासी समझदार औरत है। उसने मुझे एक राह भी सुझाई है।
لیکن تازہ ترین حالات سے لگتا ہے سلمیٰ کی فراہم کردہ معلومات سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ خدا بخش نے چونک کر مجھے دیکھا اور پوچھا، سلمیٰ سے آپ کی ملاقات میرے گھر میں ہوئی تھی؟ آپ نے مجھ سے تو ذکر نہیں کیا۔ اس نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ میں نے تم سے ذکر کیا تھا خدا بخش، شاید پریشانی میں تمہارے ذہن سے نکل گیا۔ ویسے اس میں تمہارا زیادہ قصور بھی نہیں ہے۔ میں نے تم سے بات کرتے ہوئے معلومات فراہم کرنے والے یعنی سلمیٰ کا نام چھپا لیا تھا۔ وہ بات کیا تھی ملک صاحب؟ ہاں ہاں بتائیں۔ خدا بخش بھی اضطرابی لہجے میں بولا، وہ مہر مشتاق اور عارف کے پھڈے والی بات بھول گئے ہو؟ اوہ! خدا بخش نے گہری سانس لی۔ میں نے جب تم سے اس جھگڑے کے بارے میں پوچھا تو تم نے کہا تھا یہ بات مجھے کس نے بتائی؟ میں نے سلمیٰ کا نام ظاہر کیے بغیر تم سے سارا احوال لے لیا تھا۔ ہاں یہ سارا واقعہ تو مجھے یاد ہے۔ آپ نے کہا تھا رانی کی تلاش میں آپ سلطان پورہ کے مہر خاندان کو بھی چیک کریں گے۔ اب آپ بتا رہے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیوں ہے؟ فوری طور پر تو میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا، مگر جو حالات سامنے آ رہے ہیں ان کے حساب سے ڈاکوؤں نے یا تو چک 32 کا رخ کیا ہے یا پھر وہ شام کوٹ کی طرف گئے۔ شام کوٹ کا امکان اللہ بخش نے رد کر دیا، وہاں اس کا کوئی دشمن نہیں بستا۔ کیا تمہارا کوئی دشمن شام کوٹ سے تعلق رکھتا ہے؟ نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی دشمن، اس طرف کبھی میرا جانا نہیں ہوا۔ پھر زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ شام کوٹ کی جانب بڑھنے والے 2 گھڑ سوار یعنی ایک گھوڑے پر سوار 2 افراد آگے جا کر کہیں اور مڑ گئے ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ تھوڑا فاصلہ رکھ کر جنگل کے ساتھ ساتھ مغرب کی جانب بڑھ رہے ہوں اور بالآخر کسی مقام پر وہ اپنے ساتھیوں سے جا ملے ہوں۔ اس قسم کی چکر بازی وہ جنگل کے جنوبی حصے میں کر چکے ہیں۔ پولیس یا پیچھا کرنے والوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ اس قسم کی چال چل سکتے ہیں۔ دشمن کو کبھی بے وقوف نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر اچانک بارش نہ ہو جاتی تو میں ڈاکوؤں کی حتمی منزل تک بھی پہنچ ہی جاتا، پھر مغوی دلہن کا سراغ لگانا چندہ مشکل نہ ہوتا، لیکن بارش کو روکنا میرے بس میں نہیں تھا۔ آپ کا مطلب ہے اب میری بیٹی کا کوئی سراغ نہیں مل سکتا؟ اللہ بخش نے بہت ٹوٹے پھوٹے اور شکستہ لہجے میں کہا، میں نے ایسی مایوسی والی کوئی بات نہیں کی اللہ بخش۔ تمہاری بیٹی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سراغ تو اب اور بھی واضح ہو گیا ہے۔ ہم اگر چک 32 پر توجہ مرکوز کر دیں تو ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ چک 32 یہ تو میرا ہی چک ہے۔ رانی کو بارات میں سے اغوا کر کے وہاں کون اور کیوں پہنچا سکتا ہے؟ کیوں کا جواب تو بعد میں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن کون کا سیدھا مطلب ہے تمہارا دشمن۔ چک 32 میں مجھ سے ایسی بھیانک دشمنی کون کرے گا؟ یہ تو تم ہی بتاؤ گے اللہ بخش۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے اسے خدا بخش، بشارت اور الیاس سے متعلق حاصل ہونے والی رنجشی معلومات سے آگاہ کیا اور آخر میں کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس خونی واردات کے پیچھے بشارت یا الیاس کا کوئی ہاتھ ہو۔ اس امکان کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تھانے دار صاحب، یہ سچ ہے کہ میں ان باپ بیٹے کو قطعی پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے جب خدیجہ نے رانی اور بشارت کے رشتے کی بات کی تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر خدیجہ کافی دنوں تک مجھ سے ناراض بھی رہی۔ بہرحال میں اپنی ضد پر قائم رہا اور رانی کی شادی اپنے بھتیجے عارف سے کر دی۔ رشتے کے اس معاملے پر ظاہر ہے الیاس کو بھی میری ضد سے اچھی خاصی تکلیف پہنچی ہوگی، لیکن اس نے کسی قابل ذکر رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہمارے درمیان پہلے بھی الیک سلیک نہیں تھی، اس لیے بھی مجھے اس کی ناراضگی کا احساس نہیں ہوا۔ خدیجہ نے الیاس کو رانی کی شادی میں شرکت کی دعوت دی تھی، لیکن اس گھر سے ایک بچہ بھی ہماری خوشی میں شریک نہیں ہوا۔ الیاس کا غصہ اور ناراضگی اپنی جگہ، لیکن میرا خیال ہے رشتے کی اس معمولی نہ پر الیاس یا بشارت اتنا انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ بعض اوقات رشتے ناتوں کے سلسلے میں کوئی معمولی سی بات بھی کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اولاد کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے، ناک اور انا کے چکر میں خون ریز اور سنگین واقعات کو جنم لیتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرا اندازہ ہے رانی کے رشتے سے انکار کی وجہ سے الیاس کی نسبت بشارت کو زیادہ دکھ اور تکلیف پہنچی ہوگی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا۔ مجھے پتہ چلا ہے بشارت رانی کو پسند کرتا تھا۔ اس اوباش کا کیا ہے؟ وہ تو پتہ نہیں رانی کے علاوہ بھی چک کی کتنی لڑکیوں کو گندی نظر سے دیکھتا ہے۔ اسے پسند کرنا تو نہیں کہتے،
بشارت کی ایسی اوچھی حرکتوں کی وجہ سے میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ بیٹی کا رشتہ دینا تو دور کی بات ہے، میں تو ان باپ بیٹے کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں ہوں۔ بات کے اختتام پر اس نے ایسا منہ بنایا جیسے اس کے حلق سے کوئی کڑوی کسیلی شے نیچے اتر گئی ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ان کے لیے اپنے دل میں کس قدر ناپسندیدگی اور غصہ رکھتا تھا۔ میری بات کا برا نہ ماننا اعلیٰ بخش، یہ بات میں اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہاری بیوی کی خواہش تھی کہ اپنی بیٹی کی شادی بھتیجے سے کر دے۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے رانی سے بھی اس کی بات چیت ہوتی ہوگی۔ کیا رانی بھی بشارت کو پسند کرتی تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اپنی بیٹی کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ اس قسم کی حماقت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ بشارت کا کردار کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ میں نے اپنی بات چیت کے زاویے کو تھوڑا تبدیل کرتے ہوئے کہا، اللہ بخش، حالات و واقعات اس وقت جو نقشہ ترتیب دے رہے ہیں اس کا تقاضا ہے کہ الیاس اور بشارت کو اچھی طرح چیک کیا جائے۔ آپ چاہے جس کو بھی چیک کریں، کچھ بھی کریں، تھانے دار صاحب، خدا را کسی طرح میری رانو مجھے واپس لا دیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ تم فکر نہ کرو اللہ بخش، میں بہت جلد تمہاری بیٹی کو بازیاب کرا لوں گا۔ تمہارا غم اپنی جگہ، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تمہارے جوان جہان بیٹے کا قاتل جلد ہی میری گرفت میں ہوگا۔ میں نے خدا بخش کو بھی تسلی دیتے ہوئے کہا، کوئی اسے سزا سے نہیں بچا سکے گا۔ اللہ بخش، تم واپس جاؤ اور چک 32 میں رہتے ہوئے اپنی آنکھوں اور کانوں کو کھلا رکھو۔ اگر تمہیں الیاس یا بشارت کے بارے میں کوئی بھی اہم بات معلوم ہو تو فوراً مجھے اطلاع دینا۔ ویسے میں پہلی فرصت میں ادھر کا چکر لگانے والا ہوں۔ کیا وہ دونوں باپ بیٹا اس وقت چک 32 میں ہیں؟ مجھے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں جناب، ان سے میرا میل جول نہیں۔ جس گاؤں نہ جانا ہو اس کے کوس گننے کا کیا فائدہ؟ اگر تم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو جاننے کی کوشش کرو، اس طرح کوئی مفید بات سامنے آ جائے گی۔ انشاءاللہ جلد ہی چک 32 میں ہماری ملاقات ہوگی۔ میں ذرا چک 84 جا کر پہلے اپنی بھابھی سے تعزیت کر لوں، سلمیٰ کی خیر خیریت بھی دریافت کرنا ہے، میں شام تک ہی واپس جا سکوں گا۔ اچھی بات ہے، یہ کہتے ہوئے میں انہیں کمرے سے رخصت کر دیا۔ پھر میں نے حوالدار خیبر خان کو اپنے پاس بلایا اور اسے ہدایت کی کہ چک 32 اور چک 84 سے تعلق رکھنے والے جو افراد اس وقت تھانے میں موجود ہیں ان میں سے چھانٹ کر 2-4 افراد سے وہ پوچھ گچھ کرے، اللہ بخش اور خدا بخش کو چھوڑ کر۔ ہو سکتا ہے کوئی اہم نکتہ ہاتھ آ جائے۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے ASI ظاہر علی واپس آ گیا۔ اس نے چک 32 کی جو رپورٹ پیش کی اس کے مطابق الیاس اپنے گھر میں موجود تھا، مگر بشارت کو پورے چک میں کہیں نہیں دیکھا گیا۔ اس نے مختلف لوگوں سے بشارت کے بارے میں جو معلومات اکٹھا کیں ان کی روح سے بشارت 10 اکتوبر کی صبح چک 32 سے نکل گیا تھا۔ 1-2 افراد نے یہ شک بھی ظاہر کیا کہ بشارت دوپہر میں انہیں چک میں دکھائی دیا تھا، تاہم اس سے ان کی بات چیت نہیں ہوئی۔ ظاہر علی نے الیاس کو ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور یہ میری ہی ہدایت کا نتیجہ تھا۔ میں دیکھ بھال کر ان لوگوں پر پکا ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا۔ اگر وہ واقعی ان جرائم میں ملوث تھے تو کچا ہاتھ ڈالنے سے کسی چکنی مچھلی کی مانند ہاتھ سے پھسل بھی سکتے تھے۔ 10 اکتوبر وہی تاریخ تھی جب چک 32 میں عارف اور رافعہ کا نکاح ہوا تھا۔ آج 11 اکتوبر کا دن تھا، عین شادی کے روز۔ بشارت کا کہیں چلے جانا ذہن میں بہت سے سوالات کو جنم دیتا تھا۔ یہ بات بھی خاصی چونکا دینے والی تھی کہ آج دوپہر میں وہ چند افراد کو چک میں نظر بھی آیا تھا۔ ان حالات کی روشنی میں میرا فوراً چک 32 میں جا کر الیاس کو ٹٹولنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس وقت رات ہو رہی تھی۔ میں نے اگلی صبح ادھر روانہ ہونے کا فیصلہ کیا اور تھانے کے دیگر کاموں میں مصروف ہو گیا۔ سلطان پورہ کی طرف سے کوئی اچھی بری اطلاع ابھی تک موصول نہیں ہوئی تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا وہاں پر امن امان قائم تھا۔ میں نے کانسٹیبل مشکور علی کو ہدایت کر رکھی تھی کہ اگر وہ مہر خاندان کی طرف کوئی خاص سرگرمی دیکھیں تو مجھے مطلع کریں، ورنہ اپنے کام سے لگے رہیں۔ ویسے ڈاکوؤں کا جنگل کے جنوبی حصے کی طرف بڑھنا اپنی حقیقت کھول چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا اگر شام تک سلطان پورہ سے اس واردات سے متعلق کوئی سراغ نہیں ملتا تو میں اپنے بندوں کو وہاں سے ہٹا لوں گا۔ اگلی صبح خاصی مصروف اور ہنگامہ خیز ثابت ہوئی۔ میں معمول کے مطابق تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ہسپتال سے مقتول عارف کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش آ گئی۔ لاش کے ساتھ ہی
رپورٹ بھی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول دلہا کی موت 10 اکتوبر کی رات 8 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب دل میں پیوست ہونے والی گولی کو قرار دیا گیا تھا۔ قتل، ڈکیتی اور اغوا والی واردات لگ بھگ 9 بجے رات عمل میں آئی تھی۔ دل میں اترنے والی گولی انسان کو زیادہ سانسوں کی مہلت نہیں دیتی۔ میرے اندازے کے مطابق عارف گولی کھانے کے بعد 5-10 منٹ میں ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کے بعد دلہا کی لاش ورثاء کے حوالے کر دی۔ شادی والا گھر تو پہلے ہی ماتم خانہ بنا ہوا تھا۔ لاش وہاں پہنچی تو ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ اس بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی تھی کہ تدفین وغیرہ میں چک 32 کے لوگ خصوصاً اللہ بخش ضرور شرکت کرنے آئے گا۔ میری معلومات کے مطابق عصر کے بعد جنازہ اٹھایا جاتا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور حوالدار خیبر خان کے ساتھ چک 32 روانہ ہو گیا۔ ایک بات کا ذکر کرنا شاید میں بھول گیا، مجھے ہسپتال جا کر ان لوگوں کے بیانات قلم بند کرنے کا موقع بھی ملا جو اس واردات کے نتیجے میں شدید زخمی ہوئے تھے اور ان کی ضروری مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ اب ان کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ حبیب اللہ، عمر دین اور رفیق نے تقریباً ملتا جلتا بیان دیا۔ ان کے مطابق ڈاکو اچانک ہی گھنے جنگل سے نکل کر بارات پر حملہ آور ہو گئے۔ وہ سب کے سب مسلح تھے۔ کسی نے ان کی آواز سنی اور نہ ہی چہرہ دیکھا۔ انہوں نے سیاہ لباس پہن رکھے تھے اور چہروں پر سیاہ ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے زبان سے ایک لفظ ادا نہ کیا اور بارات پر ہلہ بولتے ہی دھواں دھار انداز میں فائرنگ شروع کر دی۔ چند سیکنڈ بعد وہ اپنا کام کر کے گھنے تاریک جنگل میں غائب ہو چکے تھے۔ بارات والوں پر وہ افتاد اتنی اچانک نازل ہوئی تھی کہ ان کی مت ہی ماری گئی۔ جب باراتیوں کے ہوش بجا ہوئے تو صورتحال ان پر آشکار ہوئی، مگر اب وقت ان کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ تینوں زخمیوں سے ایسی کوئی بات پتہ نہ چل سکی جو ڈاکوؤں کی شناخت یا ان کی رسائی کا سبب بن سکتی۔ میں نے خاص طور پر باری باری ان سے یہ سوال کیا کہ ڈاکوؤں نے صرف ان 3 مسلح افراد کو ہی شدید زخمی کیوں کیا؟ ان کے پاس میرے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، تاہم انہوں نے میری اس بات سے اتفاق ضرور کیا کہ ڈاکوؤں کو یہ اطلاعات تھیں کہ باراتیوں میں کس کس کے پاس آتشی اسلحہ موجود ہے، زیورات والا صندوق کس بیل گاڑی پر رکھا گیا ہے اور دلہا کس گھوڑے پر بارات میں کس جگہ موجود ہوگا۔ ان تینوں کے بیانات سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ یہ واردات ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ تھی۔ مجھے اس سازش کے مرکزی کردار تک پہنچنا تھا۔ ہم دوپہر سے پہلے چک 32 پہنچ گئے۔ سب سے پہلے ہم نے اللہ بخش کے گھر کا رخ کیا۔ گزشتہ روز تھانے میں اللہ بخش نے مجھے بتایا تھا وہ رات تک گھر پہنچ جائے گا۔ چک 32 میں اللہ بخش کے گھر سے معلوم ہوا کہ وہ رات چک 84 سے واپس نہیں آیا۔ آج عصر کے بعد عارف کی تدفین تھی، لہٰذا آج بھی اس کی واپسی ممکن نہیں تھی۔ میں حوالدار کے ساتھ الیاس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ الیاس بھی چک 32 کا رہائشی تھا۔ اس کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس وقت الیاس اپنے گھر میں موجود تھا۔ اس نے ہمیں گھر کی کشادہ بیٹھک میں بٹھایا۔ سامان سے اندازہ ہوتا تھا کہ الیاس ایک کھاتا پیتا اور خوشحال شخص تھا۔ منقش کرسیوں کے علاوہ ایک صوفہ سیٹ بھی وہاں رکھا نظر آ رہا تھا۔ دیوار پر خاندانی بزرگوں کی فریم شدہ تصاویر آویزاں تھیں۔ مغربی دیوار پر کسی شیر یا چیتے کی کھال کو پھیلا کر لٹکایا گیا تھا، جس کے نیچے 2 شکاری رائفلیں ضرب کا نشان بنا رہی تھیں۔ پتہ نہیں وہ درندہ الیاس کا شکار کرتا تھا یا اس کے آباء و اجداد میں سے کسی نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ ہم اس وقت سرکاری وردی میں تھے، لہٰذا الیاس کا ماتھا شکن آلود تھا۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں۔ چک 84، چک 32، سلطان پورہ اور شام کوٹ وغیرہ میرے تھانے کی حدود میں آتے ہیں۔ یہ حوالدار خیبر خان ہے۔ الیاس نے اٹھ کر ایک مرتبہ پھر مجھ سے مصافحہ کیا، لیکن اس کے مصافحے میں وہ گرم جوشی موجود نہیں تھی۔ وہ گونجدار آواز میں بولا، میں نے آپ کا نام تو سن رکھا ہے، لیکن روبرو ملاقات پہلی مرتبہ ہو رہی ہے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بڑے کڑک تھانے دار ہیں۔ تم نے ٹھیک ہی سنا ہے، میں اصولوں پر سودے بازی نہیں کرتا۔ اپنے فرائض کی بجا آوری میں بڑا سخت ہوں۔ بالکل بالکل، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تھانے دار کو ایسا ہی اصول پرست اور فرض شناس ہونا چاہیے۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ الیاس، ممکن ہے اس ملاقات کے آخر میں تمہیں اپنے بیان کو تبدیل کرنا پڑے۔ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
ہو سکتا ہے جب تمہیں ہماری آمد کی وجہ پتہ چلے تو تم یہ کہنے کی توفیق سے محروم ہو چکے ہو کہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ملک صاحب، آپ بہت الجھی ہوئی اور ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں۔ الجھی ہوئی ہر بات کی تو میں وضاحت کر دوں گا، لیکن اگر تم نے کوئی غلط بات نہیں کی تو پھر مجھ سے ڈرنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ میں صرف مجرموں کے ساتھ سختی برتتا ہوں، شریف النفس اور امن پسند لوگوں کے ساتھ میں محبت اور نرمی کا برتاؤ کرتا ہوں، اور اگر ان میں سے کوئی تھانے آ جائے تو میں بصد احترام اسے بیٹھنے کے لیے کرسی بھی پیش کرتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کے لیے چائے پانی کا بندوبست کرتا ہوں، باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی۔ اس بندوبست کی کوئی ضرورت نہیں الیاس، چپ چاپ بیٹھے رہو اور جو سوال کروں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ جی فرمائیں تھانے دار صاحب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے فی الفور اندازہ لگایا اسے میرا سٹائل پسند نہیں آیا تھا، لیکن مجھے اس کی پسند یا ناپسند کی قطعی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے نہایت ہی مختصر، مؤثر اور پائیدار الفاظ میں اسے اپنی آمد کے مقصد سے آگاہ کر دیا۔ پوری بات سنتی وہ بھڑک اٹھا، کیا آپ ہمیں اس واردات کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ میں نے وہ حقیقت بیان کی، یہ حالات جس سمت اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ بخش اور تمہارے درمیان پائی جانے والی رنجش کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ پھر رانی کے رشتے سے انکار کے بعد تو اللہ بخش کے لیے تمہارے دل میں موجود نفرت اور بھی بڑھ گئی ہوگی۔ سب بکواس ہے۔ انکار تو اس وقت ہوتا اگر میں اس گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ لگاتا۔ وہ تو میری معصوم بہن کی ایک خواہش تھی جسے اس سنگ دل شخص نے اپنے قدموں تلے رونگ ڈالا۔ سنگ دل شخص سے اس کی مراد اللہ بخش تھی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ وہ اللہ بخش سے شدید نفرت کرتا تھا۔ آپ خواہ مخواہ مجھے اور میرے بیٹے کو ایک جھوٹے کیس میں پھنسانے کی کوشش کریں۔ عارف کے قتل یا رافعہ کے اغوا سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں، بلکہ مجھے اس واقعے کا دلی افسوس ہے۔ اللہ بخش سے اختلافات رہے ایک طرف، مگر یہ میری بہن کی بیٹی کا بھی معاملہ ہے۔ میری خواہش ہے رانی جلد از جلد بازیاب ہو جائے۔ بشارت اسی سلسلے میں گھر سے نکلا ہوا ہے۔ بشارت کہاں گیا ہے؟ میں نے بتایا ہے نا، وہ رانی کی تلاش میں نکلا ہوا ہے۔ کدھر کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ یہ ضرور بتا سکتا ہوں وہ 11 اکتوبر کی دوپہر کو یہاں سے روانہ ہوا ہے اور آج 12 اکتوبر ہے۔ اسے گئے ہوئے لگ بھگ 24 گھنٹے گزر گئے۔ اب تو مجھے بھی اس کی طرف سے فکر ہونے لگی ہے۔ وہ گلے میں بندوق لٹکا کر اور گھوڑے پر سوار ہو کر گھر سے نکلا تھا۔ اللہ اسے محفوظ رکھے۔ ایک لمحے کو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے الیاس مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ ASI نے مجھے بشارت کے بارے میں جو رپورٹ دی تھی اس کے مطابق وہ 10 اکتوبر کی صبح چک بتی سے نکلا تھا، پھر 11 اکتوبر کی دوپہر اسے دوبارہ مذکورہ چک میں دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ اب تک غائب تھا۔ میں نے الیاس کو گھسنے کے لیے نوکیلے لہجے میں دریافت کیا، تمہارے بیان کے مطابق وہ گزشتہ روز دوپہر کے وقت رانی کو ڈھونڈنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر گھر سے نکلا تھا۔ اس سے پہلے وہ کہاں تھا؟ اس سے پہلے؟ ہاں، اس سے پہلے میری معلومات کے مطابق تمہارا بیٹا بشارت 10 اکتوبر کی صبح چک بتی سے نکلا تھا اور اس کی واپسی 11 اکتوبر کی دوپہر کو ہوئی تھی۔ بتاؤ اس دوران وہ چک سے باہر کیوں رہا؟ اوہ، آپ یہ پوچھ رہے ہیں۔ وہ اقبال نگر گیا تھا ایک دن کے لیے۔ اقبال نگر چک بتی سے کوئی 15-16 میل دور مغرب میں واقع تھا۔ یہ علاقہ میرے تھانے کی حدود سے باہر تھا۔ بشارت اقبال نگر کیا لینے گیا تھا؟ وہاں میری بڑی بیٹی رہتی ہے، وہ اپنی آپا سے ملنے گیا تھا۔ کل دوپہر کو جب وہ واپس آیا تو اسے بارات کو پیش آنے والے واقعے کی خبر ہوئی۔ اس کی سانس چڑھ گئی اور دماغ سنسنانے لگا۔ مجھ سے بولا، ابا، رشتہ جڑنا اور ٹوٹنا تو نصیب کی بات ہے۔ اگر رانی کی شادی مجھ سے نہیں ہو سکی تو کیا ہوا؟ وہ میری پھوپھی کی بیٹی تو ہے نا۔ ڈاکو زبردستی اسے بیوہ کر کے اٹھا لے گئے ہیں۔ میں چوڑیاں پہن کر گھر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ کا اور پھوپھا کا جو جھگڑا ہے وہ آپ بعد میں نمٹاتے رہنا، میں تو چلا۔ میں نے بشارت کو جانے سے نہیں روکا، اس کے جذبے نے مجھے متاثر کیا تھا۔ جوانی میں بھی ایسا ہی نڈر، ولولہ انگیز اور پرعزم ہوا کرتا تھا۔ الیاس، تم یہ نہ سمجھنا میں آنکھیں بند کر کے تمہاری کہانی پر یقین کر لوں گا۔ خیر سے بشارت گھر آ جائے، آپ خود اس کی زبانی یہ کہانی سن لینا۔ وہ تو میں سنوں گا ہی، لیکن بشارت کی واپسی سے پہلے میں اقبال نگر جا کر اس بات کی تصدیق ضرور کروں گا کہ تمہارا بیٹا وہاں اپنی آپا سے ملنے گیا تھا یا نہیں، اور اپنی بیٹی اور داماد کا نام پتہ تم مجھے دو گے۔ ضرور ضرور۔
الیاس کی بڑی بیٹی نازو اور اس کا شوہر طفیل اقبال نگر کے مشرقی حصے میں رہائش پذیر تھے۔ الیاس، تم اچھے بھلے سیانے سمجھدار آدمی ہو۔ ہم دوسروں کی کہی ہوئی بات کو بغیر پرکھے سچ نہیں مان سکتے۔ قانون کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ہمیں کاغذات کا پیٹ بھرنے کے علاوہ اوپر بھی جواب دینا ہوتا ہے۔ میں یہ تمام باتیں ایک خاص منصوبے کے تحت کر رہا تھا۔ یہ گویا شکار کی ہوئی مچھلی کو تلنے سے پہلے مسالہ لگانے کے مترادف تھا۔ میں نے اس کی باتوں سے یہ اندازہ تو لگا لیا تھا کہ وہ بیٹے کے جھوٹ سے واقف نہیں تھا۔ بشارت نے اسے یہی بتایا ہوگا کہ 10 اکتوبر کو وہ اقبال نگر جا رہا تھا۔ وہ اس جھوٹ کی آڑ میں کیا کیا تماشے دکھا رہا تھا، یہ جاننے کے لیے الیاس کو مطمئن کرنا بھی ضروری تھا، تاکہ بنا بنایا کھیل کسی مرحلے پر بگڑ نہ جائے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، میں آپ کی محکمہ جاتی مجبوریوں کو سمجھ سکتا ہوں۔ آپ میری طرف سے بے فکر ہو جائیں، ہمارے ہاتھ صاف ہیں۔ میری دلی خواہش ہے کہ رانی جلد از جلد بازیاب ہو جائے، چاہے بشارت اسے ڈھونڈ نکالے یا پولیس، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر بشارت واپس آ جائے تو تم فوراً اسے میرے پاس لے آنا۔ ہو سکتا ہے اس جنگل نوردی اور تلاش ہماری تفتیش کے لیے معاون ثابت ہو۔ وہ پوری طرح میرے شیشے میں اتر گیا تو میں اس سے پرجوش مصافحہ کرنے کے بعد وہاں سے چلا آیا۔ حوالدار کی الجھن میں نے واپسی کے راستے میں دور کر دی تو وہ بھی شانت ہو گیا۔ ملک صاحب، آپ نے بڑی زبردست پلاننگ کی ہے۔ میں نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ اس وقت میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی شام واپس تھانے پہنچ کر میں نے چار اہلکاروں پر مشتمل 3 پولیس پارٹیاں ترتیب دیں اور انہیں بشارت کی تلاش میں پورے علاقے میں پھیل جانے کا حکم دیا۔ اگر ڈاکوؤں والی واردات میں بشارت ملوث تھا تو پھر وہ رانی کے بارے میں جانتا تھا، اور یہ بھی ضروری تھا کہ اسے علاقے سے باہر نکل کر بھی ڈھونڈا جائے۔ میں نے اگلی صبح اسے ڈھونڈنے کا انتظام کر لیا۔ 13 اکتوبر کا پورا دن کسی اچھی خبر کے انتظار میں گزر گیا۔ بشارت اور رانی کا کوئی سراغ ہاتھ نہ آیا۔ گزشتہ روز عصر کے بعد عارف کی تدفین ہو گئی تھی اور چک 32 والوں میں سے اکثر کل شام اور کچھ آج صبح واپس چلے گئے تھے۔ جاتے وقت اللہ بخش تھانے آ کر مجھ سے ملا تھا۔ میں نے اقبال نگر والے معاملے سے اسے بے خبر رکھتے ہوئے تسلی تشفی دے کر رخصت کر دیا۔ آئندہ روز یعنی 14 اکتوبر کو ایک حیرت انگیز اور ناقابل یقین خبر سننے کو ملی۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا رانی کے اغوا کی ڈور کو سوچ بچار کی انگلیوں سے سلجھانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ حوالدار نے اندر آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، چک 32 سے الیاس اور اس کا بیٹا بشارت آپ سے ملنے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں میرے پاس بھیج دو۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں باپ بیٹا میرے سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حوالدار خیبر انہیں کمرے میں پہنچانے کے بعد بشارت کے عقب میں مستعد کھڑا ہو گیا تو میں ان کی طرف متوجہ ہوا۔ الیاس نے بڑے فخریہ انداز میں مجھے اپنے بیٹے کے کارنامے سے آگاہ کیا، جس کے مطابق بشارت تلاش بسیار کے بعد رانی کو ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ معلومات انکشاف انگیز ہونے کے ساتھ ہی تہلکہ خیز بھی تھیں۔ رانی اب کہاں ہے؟ میرے اس غیر متوقع سوال نے بشارت کو گڑبڑا دیا۔ وہ اپنے گھر میں ہے، میرا مطلب ہے پھپھو خدیجہ کے پاس ہے۔ بشارت کی عمر 26 سال کے قریب رہی ہوگی۔ صحت قابل رشک اور آنکھوں سے مکاری عیاں تھی۔ انداز بالکل لفنگوں جیسا تھا۔ وہ بڑی سرعت سے آنکھیں گھمانے کا عادی تھا۔ برخوردار ڈاکوؤں کے چنگل سے رانی کو چھڑانے کے لیے تمہیں اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالنا پڑا ہوگا۔ تمہیں زیادہ چوٹیں تو نہیں آئیں؟ نہیں جناب، آپ کی دعا سے میں صحیح سلامت یہاں بیٹھا ہوں۔ ڈاکو بہت بزدل ثابت ہوئے۔ میں نے ہوائی فائرنگ کر کے انہیں ایسا دہشت زدہ کیا کہ وہ جدھر منہ اٹھا فرار ہو گئے۔ میں رانی کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر چک 32 لے آیا۔ خدیجہ پھپھو اور پھپھا اللہ بخش بہت خوش ہیں۔ تم ڈاکوؤں کے پاس سے تو صحیح سلامت لوٹ آئے ہو، لیکن یہاں جو کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، مجھے نہیں امید کہ اس کے بعد تم سلامت رہ سکو گے، کیونکہ یہاں ہوائی نہیں بلکہ بالکل اوریجنل چترول ہوگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ آپ کو تو چاہیے بشارت کو کوئی انعام دیں، مگر مجھے تھانے داری سکھانے کی کوشش مت کرو الیاس۔
تم خاموش بیٹھو ورنہ اس بدماش کے ساتھ تم بھی سوکھے سوکھے رگڑے جاؤ گے۔ بشارت دل میں لا اٹھا، آپ نے ہمیں سمجھ کیا رکھا ہے؟ ابھی بتاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے حوالدار کو اشارہ کر دیا۔ خیبر خان بشارت کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ اس صورتحال اور میرے بدلے ہوئے تیوروں نے اسے بتا دیا کہ کوئی بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ وہ چوکنا نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا انداز فرار ہونے والا تھا، مگر اس کے عقب میں موجود حوالدار نے پلک جھپکتے میں آگے بڑھ کر اس کی گردن میں اپنے بازو کی کینچی ڈال دی۔ یہیں کھڑے کھڑے شرافت سے سچ اگلو گے یا تمہیں ٹرائل روم کی سیر کرائی جائے؟ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ حوالدار کے بازو کی گرفت کسی شکنجے سے کم نہیں تھی۔ میں نے رعبدار آواز میں کہا، تم نے جو بھی جھوٹ بولا ہے اسے نبھانا نہیں آیا۔ 10 اکتوبر کی صبح سے لے کر 11 اکتوبر کی دوپہر تک تم کہاں تھے؟ 11 اکتوبر کی دوپہر سے اب تک کے ایڈونچر کا حساب کتاب بعد میں کریں گے۔ آپ میری بات کا یقین کریں، میں اقبال نگر۔ خیبر خان یہ شرافت کی زبان نہیں سمجھے گا۔ ٹرائل دینے یہ یہاں تک آ ہی گیا ہے تو ذرا اس کا آڈیشن بھی لے لو۔ اسے پوری طرح پتہ چلنا چاہیے ہمارے ٹرائل روم میں کسی شے کی کمی نہیں۔ یہ ایک ایسا اسٹوڈیو ہے جہاں آڈیشن کے شوقین افراد کی خالص اور کچے چمڑے کے 9x4 سائز چھتر سے کیسی دھلائی کی جاتی ہے۔ یہ ہوائی فائرنگ سے ڈاکوؤں کے گروہ کو دہشت زدہ کر کے آیا ہے۔ ذرا بتاؤ اسے اصلی دہشت کس پرندے کا نام ہے؟ اس ہیرو کا شاندار استقبال ہونا چاہیے، کیا سمجھے؟ سمجھ گیا سرکار۔ حوالدار مینی خیز انداز میں مسکرایا اور گھسیٹتے ہوئے بشارت کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے جانے کے بعد الیاس کسی چلاوے کی طرح اچھلنے لگا۔ آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، جھوٹ بول کر ہمیں پھنسایا ہے۔ زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں۔ جھوٹ میں نے نہیں بلکہ تمہارے اس بدبخت بیٹے نے بولا ہے۔ نہ صرف قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے بلکہ تم سے بھی غلط بیانی کی ہے۔ یہ مردود 10 اکتوبر کو اقبال نگر ہرگز نہیں گیا۔ اس نے تو پچھلے 1 ماہ سے ادھر کا رخ بھی نہیں کیا۔ آئی سمجھ میں بات؟ میں نے بڑی پکی تصدیق کر لی ہے، لیکن اس نے تو مجھے بتایا تھا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، بکواس کی ہے۔ اگر بشارت اقبال نگر نہیں گیا تو پھر کہاں غائب تھا؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہی تو میں نے اسے ٹرائل روم میں بھیجا ہے۔ تمہیں یہ تو معلوم ہی ہوگا وہاں پتھر بھی بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ سوڈا واٹر کی طرح ابلنے والا الیاس پلک چھپکتے میں جھانک کی طرح بیٹھ گیا۔ اس کی ساری اکڑ فوں غائب ہو گئی۔ میرے الفاظ کی سنگینی نے اسے دور تک سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بشارت کی زبان کھلوانے کے لیے حوالدار کو اچھی خاصی محنت کرنا پڑی، لیکن بہرحال یہ محنت رنگ لے آئی اور اگلی صبح طلوع ہونے سے پہلے اس نے اپنے کارنامے کا احوال تفصیل سے بیان کر دیا۔ اس لرزہ خیز واردات کا اصل ذمہ دار بشارت ہی تھا، تاہم کچھ اور کیریکٹرز بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ اس نے رانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک انوکھی راہ اپنائی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے لیکن سیدھی راہ سے ان کا ملاپ ممکن نظر نہیں آتا تھا، لہٰذا انہوں نے ایک تیسرے کردار کی مدد سے بھرپور ڈرامہ رچایا۔ مذکورہ تیسرا کردار تھا رانی کی چھوٹی خالہ اور بشارت کی پھوپھی سلمیٰ۔ سلمیٰ نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر تینوں کے درمیان لائحہ عمل تیار ہوا۔ اس منصوبے کو نہایت ہی خفیہ رکھا گیا۔ سلمیٰ شام کوٹ میں اپنے ایب نارمل بیٹے منظور جھلا کے ساتھ رہتی تھی۔ شادی کے سلسلے میں وہ 10 دن پہلے ہی چک بتیس آ گئی اور گھر کی چابیاں بشارت کو دے دیں کہ وہ 1-2 روز رانی کو وہاں ٹھہرائے، بعد میں اس کی تلاش میں نکلے اور اسے برآمد کر کے سامنے لے آئے۔ اس کا یہ کارنامہ سب کو متاثر کرے گا، خصوصاً اس کے لیے اللہ بخش کا دل ضرور پگھلے گا اور وہ ایک دوسرے کے ہو جائیں گے۔ سلمیٰ کو چونکہ شادی کے بعد بھی چند روز چک بتیس میں رکنا تھا، اس لیے یہ منصوبہ نبھ جاتا۔ اب مسئلہ رانی کو بھری بارات میں سے نکالنے کا تھا۔ بشارت نے اس سلسلے میں 5 ڈاکوؤں کی خدمات حاصل کی، چھٹا وہ خود ان میں شامل ہو گیا۔ ڈاکوؤں کو اس نے 4000 روپے اور زیورات وغیرہ پر راضی کیا۔ اس زمانے میں 4000 روپے کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ 80-90 روپے تولہ سونا مل جاتا تھا۔ بشارت کا منصوبہ تکمیل کے آخری مراحل میں تھا کہ اقبال نگر والا اس کا جھوٹ پکڑے جانے سے سب کچھ خاک میں مل گیا۔ میرے ایک سوال کے جواب میں اس نے بتایا کہ دلہا کا قتل ان کے پروگرام کا حصہ نہیں تھا، مگر ایک ڈاکو کی جلد بازی سے وہ مارا گیا۔
عارف کے قتل کا الزام اس نے ایک ڈاکو کے سر ڈال دیا۔ میں نے ڈاکوؤں کی گرفتاری کے سلسلے میں اس پر دباؤ ڈالا تو وہ کوئی رہنمائی نہ کر سکا۔ اس سازش میں بشارت، رانی اور سلمیٰ برابر کی شریک تھی، لیکن تینوں کے جرائم کی نوعیت مختلف تھی، لہٰذا میں نے ضابطے کی کارروائی مکمل کر کے انہیں عدالت کے حوالے کر دیا۔ کچھ عرصے تک ان پر کیس چلتا رہا اور پھر عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ عدالت نے اس کیس میں انہیں کیا سزا سنائی۔ آپ اپنے ذہن کو زحمت دیں اور عدالتی فیصلے تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ دلوں میں پسندیدگی کے جذبات رکھتے ہوئے کبھی بھی کوئی ایسی منفی راہ نہیں اپنانی چاہیے کہ بھیانک انجام سے دوچار ہونا پڑے، کیونکہ ایسی تاریک راہ میں کوئی میٹھی چھری بڑے غیر محسوس انداز میں اپنا کردار ادا کر کے پچھتاوے کے عمیق غار میں پھینک کر چلی جاتی ہے۔ رانی اور بشارت کے کیس میں سلمیٰ نے میٹھی چھری کا کردار ادا کیا تھا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔